बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम अपने नाजरीन को, अपने दोस्तों को बताते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये पाकिस्तान के उन इलाकों तक भी जा रहा है और नई नई आवाज़ों को, नई क़यादत को और ऐसे हुनरमंद लोगों को भी सामने ला रहा है कि जिनकी आवाज़ उनके इलाके तक महदूद हो गई थी। आज हम मौजूद हैं खानेवाल में। यहाँ पर महर इमरान परवेज़ साहब से हमारी आज की मुलाकात है। मेरे प्यारे दोस्त हैं एजाज साहब, जो यहाँ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला खानेवाल में। तो उनके साथ मेरी एक गुफ्तगू हुई थी, तो मैंने सोचा कि हम लोग क्यों ना ऐसे नई क़यादत के उन रहनुमाओं से मिलें जिन्होंने आगे चल के पाकिस्तान के लिए सियासत के मैदान में कुछ नई राहें मुतय्यन करनी है, कोई नई राहों पे चलना है। और सियासत के अंदर जो गंदगी हम अपने सीनियर बुज़ुर्ग सियासतदानों में देख रहे हैं, तो हम ये तवक्को रख रहे हैं कि हमारी नई क़यादत शायद उस डगर पर ना चले। तो आज का हमारा जो मुलाकात है, आपस मुलाकात का हमारा सेगमेंट है, उसके अंदर हम यहाँ की इलाकाई सियासत, साउथ पंजाब के आने वाले मुस्तकबिल में उसकी सियासत का क्या रुख होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलाकाई सियासत में अब तक क्या किरदार रहा, इन्होंने जो सोचा था, जो अवाम को बताया था और उसमें ये किस हद तक कामयाब हुए। कुछ हकायक हैं, कुछ तल्ख भी हैं। हम मिल के बातचीत करेंगे दोस्ताना एक माहौल के अंदर। तो मेरे आज के मेहमान जो आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं माशाल्लाह प्यारे से, बड़े मज़ा आया इनके साथ गुफ्तगू करके। तो महर इमरान परवेज़ दूल साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं चाहूँगा कि मेरे देखने वाले जो नाजरीन हैं उन तक भी आपका एक माजी की सियासत कब से शुरू हुई और आज आप जहाँ पहुँचे हैं इसको थोड़ा सा आप बताएं, ताकि उसके बाद हम बाकायदा एक सवाल और जवाब का सिलसिला। जी, मेरा ताल्लुक़ एक सियासी घराने से है जी। मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में थे, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तक, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तक उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किए। वो खानेवाल में एक पॉलिटिकल ग्रुप हुआ करता था जिसको हेड करते थे वो, जिसमें उस वक़्त के MNAs MPs भी थे जो इलेक्शन लड़ा करते थे। मेरे वालिद साहब खुद MNAs पार्लियामेंट के इलेक्शन में नहीं आए। हम बेसिकली मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और यहाँ पर दो ग्रुप थे, कुरैशी ग्रुप और गिलानी। हम कुरैशी ग्रुप थे और हमारे जो अपोनेंट्स हैं वो गिलानी ग्रुप हुआ करते थे। तो वो घर के अंदर ही पॉलिटिक्स देखी मैंने सारी उम्र। तो फिर स्टूडेंट लाइफ से इलेक्शन में आए, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ मैं। फिर उसके बाद यूनियन नाज़िम बना, फिर MPA का इलेक्शन लड़ा, वो MPA बने। इस दौरान पीपल्स पार्टी में भी रहे, पार्टी की तंजीमों में प्रेसिडेंट रहा मैं, तहसील खानेवाल हल्के का प्रेसिडेंट रहा। फाइनली फिर इमरान खान साहब जब पॉलिटिक्स में आए तो कन्विंस हुए हम उनसे और फिर PTI ज्वाइन की। अब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ PTI का खानेवाल का। ये 2013 की बात है जब 2013 में ज्वाइन की थी PTI। तो इन 7 सालों में कोई छोटा सा पछतावा? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। जिस सियासत को आप यहाँ नुमाइंदगी दे रहे हैं उस इलाके की सियासत के मुताबिक आप काम कर रहे हैं? देखिए जी, इमरान खान साहब जो स्लोगन लेके आए थे और जहाँ हमने उन्हें ज्वाइन किया जिस पॉइंट पे, उस वक़्त हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बड़ा था। हमारे पास चॉइस नहीं था, कन्विंस्ड हम नहीं थे किसी भी पार्टी की पॉलिटिकल उससे प्रोग्राम से या उनकी वर्किंग से। लेकिन फिर इमरान खान आए, जो चीज़ हम ख्वाहिश रखते थे कि पाकिस्तान में एक साफ़ सुथरा मुहिब वतन हो, फ्री ऑफ करप्शन हो और कोई असूलों की बुनियाद पे काम करने के लिए कोई पॉलिटिकल सिस्टम बने, तो वो कन्विंस हो के हम आए और उनको ज्वाइन किया। और इंशाल्लाह हम इमरान खान से मायूस नहीं हैं, पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो इन 2.5 सालों में इमरान भाई के बहुत सारे लोग तासुर ये ले रहे हैं कि जैसे इमरान खान नाकाम हुआ या अवामी सतह पर इस तरह का प्रोपेगंडा किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि ये जमात ही ओवरऑल अपने मंशूर दस्तूर के मुताबिक नहीं चल पा रही, डिलीवर नहीं कर रही। आप तो उनके अंदर के एक सियासत के हिस्सेदार हैं, तो आप समझते हैं कि ये अपोजिशन का प्रोपेगंडा या अवाम तक जो तासुर जा रहा है वो सही जा रहा है? मैं इसे इतफाक़ इसलिए नहीं करता जी कि इमरान खान जब से गवर्नमेंट में आए हैं, पाकिस्तान में एक नई किस्म की सियासत की कोशिश होती नज़र आ रही है और इमरान खान उसमें अपनी पूरी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। लेकिन एक बात वो जो किया करते थे कि जब मैं इनको हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। इसको मैं कंपेयर इस तरह करता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब पॉलिटिक्स में आए थे तो आते ही उन्होंने एक नया प्रोग्राम दिया और वो एक बहुत बड़ी अक्सरियत से कामयाब हुए और बड़ा लोगों ने उनको वेलकम किया।
اسی طرح ہسٹری نے تھوڑا سا ریپیٹ کیا اپنے آپ کو. عمران خان کے ساتھ بھی یہ ہوا, لیکن ڈفرینس یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک اسکیٹرڈ ویک اپوزیشن ملی تھی جو ایکسپوزڈ تھی. عمران خان کو جو اپوزیشن ملی بڑے ویل آرگنائزڈ, اور انہوں نے اپنی پالیٹکس کو محور ہی پیسہ کمانے کا وہ سسٹم بنایا انہوں نے, اور وہ اتنے امیر ہو گئے اور سسٹم کو اتنا گریب کر لیا کہ آپ جوڈیشری میں چلے جائیں تو انہوں نے پچھلے 30 سال سے وہ آپس میں چور سپاہی کا کھیل کھیل رہے تھے. جوڈیشری میں بھی انفلوئنس, بیوروکریسی میں ان کا انفلوئنس, سسٹم سارے کو انہوں نے اپنا یرغمال بنا لیا تھا. اور سینٹ کے الیکشن میں یہ گیلانی صاحب اور شیخ حفیظ صاحب کا جو ہم نے دیکھا ہے اس میں ثابت ہوا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا مافیا بن گئے ہیں. اور ہیڈس آف ٹو کھوسا صاحب چیف جسٹس کہ انہوں نے تو کلیئر لکھ دیا اور قوم کی بڑی خدمت کر گئے, بتا گئے وہ کہ یہ تو مافیاز ہیں, اور انہوں نے پروو کیا. اب عمران خان کے ساتھ ایشو یہ آ رہا ہے کہ عمران خان ایک نو اموز ٹیم کے ساتھ آئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اپنے سارے پروگرام میں مکمل طور پہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے, یا عمران خان صاحب کو شدید قسم کی وہ اپوزیشن کا یا مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت ویک گورنمنٹ ہے جس کو وہ چلا کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مسلسل سٹرگل میں لگے ہوئے ہیں, اور ہوتی سٹرگل نظر آ رہی ہے. اب معاملہ اس طرح ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ میں بھی وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جو اسی سسٹم کا پرانا حصہ تھے, جس میں سے کچھ لوگ آپ نے دیکھا چلے بھی گئے, ان میں کچھ کے خلاف ایکشن ہوا ہے, کچھ کا ایکشن ہوگا انشاءاللہ, ہمیں یقین ہے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ایکشن لیا تھا KPK میں. تو مجھے امید یہ ہے کہ بہت مشکلیں آئیں گی, سخت اپوزیشن ہے, ان کو اپنے ایجنڈا کو یا اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے. لیکن جس طرح کا ہمارا لیڈر ہے, یا ہم نے اس کا ماضی دیکھا ہے, میں اللہ سے بھی امید رکھتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. عمران خان اس ملک کے نظام کو تبدیل بھی کرے گا اور اس ملک کو ایک بہتر ٹریک پر لے کر جائے گا. تو یہ جو خانیوال ڈسٹرکٹ ہے یہ بھی پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں شمار ہوتا ہے. تو عمران خان کی یہ خواہش تھی کہ ایک صوبے کا پورا بجٹ ایک شہر کے اوپر خرچ نہیں ہوگا. جی. تو کیا ان 2.5 سالوں میں آپ کو آپ کا وہ حق ملا جو پسماندگی کے نام پر آپ کو سیاست کرنے میں جو فائدہ ہوا تھا؟ تو یہ آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ پھر پنجاب کو, لاہور کو فوکس کیا گیا؟ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 6-7 ماہ سے کہ جتنے پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ اگین پھر اسی شہر کے اوپر اربوں روپے کا بجٹ آ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی ایک لالی پاپ دیا گیا تھا کہ آپ PTI میں آئیں, کاف لیگ کو چھوڑ کے آپ آئے, 2013 کا الیکشن بھی لڑا, ہار گئے, تو ٹکٹ کا بھی ایشو ہوا کہ جن لوگوں کو دیا گیا کیا وہ واقعی اہل تھے یا ایک تجرباتی عمل تھا جو ہو گیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست جو ہو رہی ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے وہ گڑھ پنجاب کا, یا وہ بھی پھر ماضی کی طرح ہی ایک شاہی محل کا بادشاہ بیٹھا ہے وہاں پر؟ سب اس طرح ہے کہ لاہور کو ڈیولپمنٹ کا یا مختلف بزنس کے بجٹ جو آئے ہیں, وہ کیپٹل سٹی بھی بن رہا ہے وہاں پہ, رکنیش لاہور ہی بن رہا ہے, وہ ایک ملک کی اکانومی کے لیے ضروری چیزیں ہیں. لاہور کو ہم اس کی اہمیت کو تو اگنور کر نہیں سکتے. لیکن ہمیں ساؤتھ میں نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ساؤتھ کو میکسیمم ڈیولپمنٹ بھی دی جائے, وہاں پر اچھے کام بھی کیے جو ہو بھی رہے ہیں. اور یہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ابھی تک ہم اس لیول تک نہیں پہنچے جہاں ہم کہیں کہ ہماری پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہے, یہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے. لیکن میں جو بات آپ سے پہلے کی ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کرپشن, مالی طور پر کرپشن میں انوالو نہیں ہے یہ شخص. اس شخص نے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی فورن پالیسی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انڈیکیٹرز ہمیں بتا رہے ہیں. کشمیر پر آپ کے فورن سیکرٹریز بول پڑے, آپ کا فورن آفس کے آفیسرز ریٹائرڈ بول پڑے کہ جی ہمیں آرڈر تھا کہ کشمیر پر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, انڈیا سے تعلقات خراب نہ ہوں. ماضی میں کشمیر ایشو عمران خان نے اٹھایا. عمران خان نے مسلمانوں کے ایشوز یونائٹڈ نیشنز میں جا کر اٹھائے, اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان ایشوز پر اس طرح سٹینڈ لینا زندگی خطرے میں ڈالنے کے برابر ہوا کرتا ہے. پہلے یہ ہوا ہے, آپ کو شاہ فیصل, بوم الدین, یاسر عرفات, ذوالفقار علی بھٹو, انور السادات, سب کے انجام یاد ہیں. اور اس کے باوجود آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو بزدل نہیں ہے, جو اپنی قوم کے لیے سٹینڈ لینے والا ہے. آپ معاملہ یہ ہے کہ 30, 40, 50 سال کی ایک گندگی کٹھی ہوئی ہے, ایک مافیاز ہیں, ان کے پاس دولت اتنی ہے. آپ نے علی حیدر گیلانی کی کیسٹ نہیں سنی؟ ہمارے الیکشن کمیشن کو نظر نہ آئے, ان کی مرضی ہے نہ سنے وہ. انہوں نے اپنے کانوں میں سیسا جو پگھلا کر ڈالا ہوا ہے,
اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے سب کے ساتھ. لیکن ایک چیز کا تو ہمیں یقین ہے, مجھے یقین ہے ذاتی طور پر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جس ٹریک پر جا رہا ہے, جو سوچ اور جو جذبہ لے کر چل رہا ہے, انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اب ساؤتھ پنجاب کی جو سیاست ہے اس میں آنے والے 5 سالوں میں یا اگلے الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی فل فلیج اپنا رزلٹ لے لے گی؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس یہاں گیلانی بھی ہے, قریشی بھی, آپ بتا رہے ہیں نا, پرانے ماضی کی بڑے ہی نامور قسم کے سیاسی خانوادے یہاں موجود ہیں. نہیں, وہ خانوادے جو ہیں ان کا اپنی جگہ ایک اہمیت ہے, ان کی سیاست میں ان کے ووٹ بینکس ہیں, اور ان میں سے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں بھی شامل ہیں, قریشی صاحبان بھی پی ٹی آئی میں ہیں. جس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور جس طرح عمران خان قوم کے معاملات کو, قوم کی امنگوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں, اور جس طرح کی وہ اصلاحات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے پاس ابھی 2.5 سال ہیں. کے پی کے میں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ شروع میں پرابلمز آئے تھے, لیکن چونکہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ مافیا سسٹم جو تھا, ایک سسیلین سسٹم تھا اٹالین, جس کو بریک کر کے اور اس میں سے لوگوں کے لیے ریلیف کے رستے نکالنے ہیں, اس میں پرابلم تو ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آخر یہ پہلا پتھر تو کسی نے رکھنا تھا, اور جو رکھے گا اس کو پرابلمز آئیں گے. اور وہ عمران خان نے ایکسیپٹ کیا ہے, وہ مان رہے ہیں کہ میرے لیے بڑے مسائل ہیں, میرے دشمن مافیاز, وہ بار لفظ بھی بول رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ نیک نیتی سے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی اگر وہ ان 5 سالوں میں 100% رزلٹ نہ دے سکے تو کم از کم لوگوں کو یہ ضرور نظر آ جائے گا کہ قوم کو انہوں نے ایک ٹریک پر ملک کو چلا دیا ہے جس سے بہتری کے امکانات. یعنی ساؤتھ پنجاب کی آنے والے مستقبل میں سیاست جو ہے وہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے گرد چلے گی, یہاں پہ آپ ڈومینیٹ کریں گے, اور یہاں پہ جب صوبہ بنے گا اور یہاں پہلا سی ایم بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ہوگا انشاءاللہ, ہمیں امید تو رکھنی کیا چاہیے. یہاں فی الحال پر تو پہلا ابھی ان کے بزدار پاس صاحب ہی آئیں گے؟ نہیں, بزدار صاحب بڑے شریف آدمی ہیں جی, اچھا, اور ان سے بزدار صاحب کے معاملات میں خاصا پرابلم بھی لوگ پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں, لیکن کچھ بھی کر لیں آپ, بزدار صاحب ان کے اندر ایک خامی کیا ہوگی اگر آپ کو ایز اے سی ایم آپ ممبر بھی ان کے ساتھ بیچارے کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک بیکورڈ علاقے سے آیا ہے, اوکے, جس کو تو یہ کوئی گناہ تو نہ ہوگا نا؟ جس کو وہ اس طرح کی وہ ڈرامہ بازی نہیں کر سکتے, اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں دکھا سک رہے جس قسم کی دکھائی جاتی تھی اور ان کو ایشو بنایا جا رہا ہے. وہ خاموشی سے کام کرنے والا آدمی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی لیڈرشپ ہے, پیچھے سے دیکھیں نا, ویژن تو عمران خان کا ہے, سارے کچھ کے مطابق چلے گا کام, سب کامیاب ہو گئے. یعنی ابھی پرویز الہی صاحب سی ایم نہیں آ رہے یا ان کی پارٹی سے چودھری یہ تو پارٹی کے راجہ بشارت صاحب, آپ کے کوئی علم میں خبریں ایسی سن رہے ہیں, ہم خبریں ہیں یہ, ہمیں تو ظاہر ہے یہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, یہ چیزیں تو خان صاحب کے دل اور دماغ میں ہوں گی. تو یہ عمران خان صاحب آپ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ ایک ضلع سے اٹھ کے ایک نیشنل لیول کی سیاست کریں, آپ کو بھی مشاورت کے لیے کبھی اس طرح نہیں ہے جی, ہمیں انہوں نے یعنی وہ روایتی سیاست ابھی بھی ہو رہی ہے؟ نہیں, انہوں نے ایک سسٹم اس طرح بنایا پی ٹی آئی کے جو تنظیموں کا سسٹم ہے کہ ہماری تحصیل سٹی کی ہیں, ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ کے بعد ریجن ہے جو ساؤتھ پنجاب ہے, اس کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی باڈی ہے وہاں پہ, ہم چین آف کمانڈ کے ذریعے چلتے ہیں. ہم ریجن تک جاتے ہیں, ریجن سے پھر سیف اللہ نیازی صاحب ہمارے چیف آرگنائزر ہیں, وہاں اسلام آباد جاتے ہیں, اور بہت اچھا سسٹم ہے. اس میں واقعی ہی وہی ایشو آ رہے ہیں, ہمارے پرابلمز ہو رہے ہیں کہ پارٹی کی طرف سے جو انڈیکیشنز ہمیں مل رہی ہیں وہ میکسیمم پارٹی کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, پارٹی ورکرز میں کانفیڈنس بلڈنگ کی بہت زیادہ پروجیکٹس آ رہے ہیں, لیکن وہیں پرابلم پھر آ رہا ہے کہ ایک تو اکثریت نہیں ہے جس کی وجہ سے عثمان بزدار صاحب کو بھی لوگ ان پہ اعتراضات کر رہے ہیں. اعتراض نہ ہونے کی وجہ سے جنوبی پنجاب صوبہ بھی بننے کے وہ معاملات جو ہیں وہ ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں ماننی چاہیے کہ عمران خان سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, سٹیٹس کو توڑنے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں, اور ان کے مخالفین کو آپ دیکھ لیں, روزانہ نئے جھوٹ, نئے ڈرامے, نئی باتیں, اور جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہوا کرتا وہ کر کے ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور ہمیں یہ یقین ہے, مجھے ذاتی طور پر جو میں پی ٹی آئی میں ہوں اور پی ٹی آئی کے صدر کے طور پر میں کام بھی کر رہا ہوں, میرا یہ یقین ہے کہ ایک بندے نے نیک نیتی سے ایک سٹیٹس کو توڑنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے, اور اس کا سابقہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ ناممکن کام شروع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہوگا, اور انشاءاللہ یہ قوم کو, پاکستان کو ایک ترقی یافتہ قوم بنائے گا. 2023 کے الیکشن میں عمران بھائی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی سے تیاری شروع کر چکے ہیں
یا وہ روایت کے مطابق 6 ماہ پہلے آپ جائیں گے دروازوں پہ، یا ابھی سے آپ نے کچھ سر ہمارا خاکہ بنا لیا ہے اس میں جو خان صاحب کی ورکنگ یا ویژن دیکھ رہا ہوں نا، خان صاحب وہ روایتی ٹائپ چیزیں کہ ابھی سے وہ ووٹ پوائنٹ سکورنگ اور وہ کریں، وہ اس چکر میں بالکل نہیں ہے. خان صاحب اس وقت اصلاحات اور نئی نئی چیزیں متعارف کرا رہے ہیں، اسٹیٹس کو توڑ کر اس سسٹم کو اس ٹریک پر لانا چاہ رہے ہیں جس کا وہ ایک ایجنڈا لے کر آئے تھے. اور ہمارا کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ، نالیاں گلیاں سولنگ دے کر ووٹ لینے کا پی ٹی آئی کا کوئی پلان مجھے نظر نہیں آتا. پی ٹی آئی نے اگلے الیکشن میں اپنی اوور آل کارکردگی جس میں ہماری ملک کے اندر اکانومی بہتری اور اس کے بعد پھر فارن پالیسی اور نیشنل سیکورٹی کے ایشوز، یہ ساری چیزوں کو لے کر پی ٹی آئی میں آ گیا ہے. وہ عمران خان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چکر میں نہیں ہے، وہ قوم کو، پاکستان کو یا پاکستانیوں کو ایک ہجوم سے ایک قوم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین اللہ انہیں کامیاب کرے گا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوکل آپ کا شہر ہے خانیوال، اس کے جو مسائل ہیں ان کو آپ نیشنل ایشوز کے ساتھ آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ان کا تو علیحدہ سے آپ کی نمائندگی، وہ تو پراپر فیڈنگ ہونی چاہیے. وہ ڈیولپمنٹ جو سی ہے نا، وہ آلریڈی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ابھی ایک پیکیج بھی میں نے پچھلے دنوں سنا ہے کہ کچھ 7 ارب یا 10 ارب کا غالباً ایک پیکیج بھی آ رہا ہے ڈسٹرکٹ وائز، سب ڈسٹرکٹ کے لیے. ہاں، اب اس میں پرابلم یہ تھا نا کہ خزانہ خالی کیا جاتا تھا کہ برائب کرنے کے لیے ایم این ایز ایم پی ایس کو آئی ایم ایس سے پیسے لینے اور بانٹ دینے، قرضہ چڑھ گیا، ڈیولپمنٹ وہ اس کا ریٹرن اس پیسے کا آیا نہیں، اور پھر سود پر سود سسٹم چل رہا تھا. اب جب اس سارے سسٹم کو بریک کیا، اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے اقدامات شروع کیے گئے، تو اس میں پرابلمس آئے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی پرابلم آ رہا ہے اور مختلف ایشوز بن رہے ہیں ملک کے اندر. لیکن ایک چیز ہے کہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں پاکستان کے اکانومی کے کہ انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا. یہ تھوڑا آپ کے شہر کے مین مسئلے جو آپ سمجھتے ہیں آج بھی حل طلب ہے؟ سر ہر تمام شہروں کے ایک جیسے مسئلے ہیں. ہمارے سیوریج ہے، ہمارا انفراسٹرکچر ٹوٹل کی بات کر لینا. ہمیں یہاں پر ایک یونیورسٹی کی ضرورت ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا اسکوپ ہو سکتا ہے یہاں پر. ہمارے پاس میں سیٹ کارپوریشن کا ایریا ہے بہت بڑا، اور ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں سارے ملک کے لیے ایک ہی جیسے مسائل ہیں ہمارے. ایسا ایشو نہیں ہے. بس اس کا معاملہ اس طرح ہے کہ اب چیزوں کو اس طرح لیا جا رہا ہے کہ ملتان میٹرو بنا کر 32 ارب ضائع نہ کیے جائیں، بلکہ اس 32 ارب سے 5 ارب کے 6-7 کارڈیالوجی کے ہاسپٹل سارے جنوبی پنجاب اور ادھر باقی ہر ڈویژن میں ایک ہاسپٹل بنا کر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ زیادہ کیا جائے. تو وہ اس کا اس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ بڑے پروجیکٹ بنا کر ایک ہی جگہ سے بہت سارا کمیشن نکل آتا ہے، کک بیکس آ جاتے ہیں، تو وہ ان کو پریفر کیا گیا، تو چھوٹے نہیں کیے گئے کہ اس میں بہت زیادہ پھر وہ اکٹھا کرنا پڑتا تھا معاملہ. تو اب وہ چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی، اور اس کی ہر جو تقریر کرتے ہیں عمران خان صاحب اور جو بات کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ آج اعتراضات اٹھ رہے ہیں عمران خان کچھ نہیں کر رہے، عمران خان کچھ نہیں کر رہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ قوم بنا کر ایک صحیح، یعنی 2023 میں بھی آپ کافی پر امید ہیں کہ آپ لوگ اپنے ہی ضلع کے اندر. ابھی کتنی سیٹیں آپ کے پاس؟ یہ 4 ایم این ایز کی ہیں، 8 ایم پی ایز ہیں. یہ پی ٹی آئی کے ہیں؟ نہیں، ہمارے اس وقت 2 ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے، اور 7 ایم پی ایز ہیں، 6 ایم پی ایز ہیں. 6 ایم پی ایز ہیں. تو یہ 2023 کے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت رہے انشاءاللہ امپروو ہوگا جی، تو یہ ہمیں اچھی قیمت رکھنی چاہیے. اور آپ کے بارے میں جو پروپیگنڈا تھا وہ پروپیگنڈا ہی تھا کہ آپ جا رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں. ہمیں تو بڑی مشکل سے ایک اچھی لیڈرشپ ملی ہے، ہم نے کدھر جانا ہے؟ اچھا، آپ کو کہیں نہیں جانا. لیکن کمپیریٹیولی آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں آپ کا ماضی یعنی کہ 2001 میں سیاست شروع ہوئی، تو آج 19 سال میں آپ سیاست کو مختلف روپ میں دیکھ چکے ہیں، تو یہ بہتر ہے. آپ جس جگہ پہ ہیں بالکل بہتر ہے. میں آپ کو پہلے شروع میں بتایا میں نے کہ ہم اس معاملے میں بہت پریشان تھے کہ ایک آئیڈیل یا ایسی لیڈرشپ اویلیبل نہیں تھی ملک میں. لوگوں کے پاس چوائس نہیں تھا، 2 پارٹیاں تھیں، ایک کو دو یا دوسرے کو دو، اور ان دونوں کو ہمارے لیڈر کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس بندے نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. اس نے ثابت کیا ہے کہ دونوں کٹھے تھے، اور وہ عوام کو ایک آرٹیفیشیل مصنوعی لڑائی دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے. انہوں نے اپنے علاقے بانٹے ہوئے تھے، جس طرح مافیا یا گینگ ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ اپنے اپنے ایریا بانٹ لیتے ہیں. انہوں نے سندھ کو قابو کر لیا تھا، انہوں نے پنجاب کو قابو کیا. عمران خان نے آ کے ایکسپوز کیا اور لوگوں کو بتایا
کہ یہ لوگ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور نہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو اکٹھے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور پروو ہوا ہے یہ سارا کچھ. اب وائٹ کالر کرائم ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور جو پرابلم آ رہا ہے عمران خان کے لیے کہ نیب لاز بڑے کمزور ہیں. اب اس کو سینٹ میں اس کے پاس اکثریت نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے پرابلم آ رہا تھا کہ قانون سخت تو ہوں گے تو پکڑے جائیں گے. یہاں تو ہمیں ٹیلی ویژن کے میرے گاؤں میں عام ان پڑھ دیہاتی جو ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، وائٹ کالر کرائم ہوا ہے، یہ فیک اکاؤنٹوں میں اور وہ پاپڑ والے اور دہی بھلے والے اکاؤنٹ بھی چلے ہیں، یہ سب منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے، یہ سارے شوگر بلوں والے جو اسکینڈل تھے سارا کچھ ہوا، لوگوں کو عام پتہ چل رہا ہے. لیکن قانون اتنا کمزور ہے کہ ان ابھی اسی لیے وہ تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے معاملہ. لیکن انشاءاللہ الٹیمیٹلی جس طرح عمران خان نے یعنی ان پاکستان کے اداروں میں یہ ان لوگوں کی بھرتیاں ہیں پرانی سیاسی جماعتوں کی، سر وہ بھی وجہ تو ہے، وہ بھی وجہ ہے، وہ وجہ بھی ہے، بیوروکریسی میں وہ لوگ ہیں بالکل وہ بیٹھے ہیں اور وہ اس سسٹم کو ناکام بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے نا جی کہ اتنے آپ نے 2 سال میں اتنے چیف سیکرٹری بدل دیے، اتنے آئی جی بدل دیے کہ وہ بعد میں انٹیلیجنس جب رپورٹ کام آتی نہیں ہیں کریں کہ گے تو سر وہ عادت ہی نہیں ہے ان کو کام کرنے کی. تو اس سسٹم سے مایوس ہو کے کہیں صدارتی نظام کی طرف تو عمران خان ہی چلا جائے گا. دیکھیں جی اگر وہ بہتر سمجھیں گے اور جائیں گے تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں. اس میں بھی آپ بہتری کے لیے جو بہتری کام ہوگی. کریں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. یعنی صدارتی نظام بھی پاکستان کے مستقبل کے لیے سر برا اگر نظام فائدے نہیں میں ہے. ہوگا تو بالکل ہونا چاہیے. پاکستان کو بہتر ہونا چاہیے جی. ہمیں کسی آدمی سے، کسی سیاستدان سے، پارٹیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں. پاکستان کے لیے جو بہتر ہے وہ خان صاحب کریں گے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمیں اس بندے کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے. ایک ایماندار آدمی ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں بہت عرصے کے بعد 50-60 سال کے بعد ایک ایسا آدمی ہے جس کو مخالف بھی کہتے ہیں کہ وہ نیت بھی ٹھیک ہے اور ایماندار بھی ہے. اور یہی 2 چیزوں کی کمی تھی. اور تابع دار بھی کہتے ہیں. نہیں اپوزیشن والے تابع دار ہوتے نا تو وہ ایک اور افواہ آج کل اڑ رہی تھی، آف دا ریکارڈ کرنی چاہیے تھی بات، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ عثمان بزدار کو وہ چینج نہیں کر رہا ہے، ان پر بہت پریشر ہے اور وہ نہیں چینج کر رہا ہے. تو تابع دار ہوتے تو یہ افواہ تو نہ اٹھتی ان کے بارے میں. جی آخر میں عمران خان کے متعلق ایک بات آپ کو کلیئر بتاؤں، عمران خان کسی کی ڈکٹیشن لینے والا آدمی نہیں ہے اور وہ اسٹرانگ ہیڈڈ آدمی ہے، فیصلے کرتا ہے. اس کی پچھلی ہسٹری ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ چیئرمین پی سی بی کو ڈریسنگ روم میں سے اس نے نکال دیا تھا کہ آپ الاؤڈ نہیں ہے، کھلاڑیوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا. تو اس طرح کا آدمی ہے، ڈسپلنڈ بندہ ہے. بالکل. اچھا یہ ساؤتھ پنجاب، میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا ساؤتھ پنجاب صوبہ کب تک بنے گا، اس کی ڈیولپمنٹ کہاں تک ہے، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سے یعنی کہ جب آپ پنجاب سے علیحدہ ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی ترقی کر پائیں گے یا روایتی سیاست کا شکار ہو جائیں گے؟ سر وہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت جب یہ صوبہ بن جائے گا تو این ایف سی ایوارڈ کے تحت اس کو برابر حصہ تو اس کا ملے گا. اور جو حصہ ملے گا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشرف ٹائم میں چودھری پرویز الہی صاحب نے کوئی 38% غالباً جنوبی پنجاب کا حصہ بنتا تھا اور انہوں نے پہلی دفعہ ہسٹری میں 20% دیا تھا اور شور مچا تھا کہ دیکھو جی جنوبی پنجاب میں کتنی چودھری پرویز الہی نے ڈیولپمنٹ کرائی. حالانکہ حصہ پھر بھی ان کو پورا نہیں ملا تھا، تقریباً 50% ملا تھا. تو جب پورا حصہ ملے گا تو وہ انشاءاللہ ہوگا. اور جہاں تک صوبہ بنانے کی بات ہے تو اس نے جب یہ احساس ہوا ہے اسے کہ صوبہ بنانا ابھی ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے کیونکہ ٹپیکل وہی مافیاز بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، تو انہوں نے ایک سسٹم پیرالل بنانے کی کوشش کی ہے کہ جنوبی پنجاب کو تھوڑا سا اس کو ایمپاور کیا جائے. اور جب بھی عمران خان کو موقع ملے گا وہ ایک بات ہے اس کی بڑی کلیئر کہ جو کمٹمنٹ کرتا ہے وہ اس کو پورا کرنے کی، یعنی کہ ابھی یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتیں وہ رکاوٹ بن رہی ہیں صوبے، وہ تو ہر جگہ پہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. ان کو دیکھیں نا ہر جگہ. اور پھر ان کے تضادات دیکھیں کہ کل ہی میں نے پڑھا ہے کہ وہ جی اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے تھی مریم صاحبہ کی طرف سے، وہ تو جی اوپن بیلٹنگ نہیں ہو رہی. تو کل تو وہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے وہاں جا کے سپریم کورٹ میں مخالفت کی، الیکشن کمیشن میں بھی آپ لوگوں نے شور مچایا. وہ ایک سیم ٹائم پہ اپنے مفادات کے، اب دیکھیں وزیر آباد وہ سیٹ جیت گئے ہیں، وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. پنجاب میں ایک اور سیٹ پہ ہوا ہے، گجرانوالہ میں کہیں ہوئی ہے، وہاں دھاندلی نہیں ہوئی جہاں وہ جیت جاتے ہیں، جدھر آتے ہیں. اب اطہر من اللہ صاحب ہمارے چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ ان کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا تو ان کے حق میں بیان آ رہے تھے، اور جو ہی وہ ان کے معیار پر پورے نہیں اتر سکے تو عدالتیں یہ کر رہی ہیں، عدالتیں وہ کر رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے. تو یہ ان کی تو عادت ہے. انہوں نے یہ وہ سعودی فارم آف گورنمنٹ سے بڑے متاثر تھے جو ایک بادشاہت لانا بھی چاہ رہے تھے جو سینٹ میں رک گئی تھی جا کے، جس میں لا یہ تھا، ایک کلاس تھی اس کی کہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو جو آرڈر کرے گا اگر وہ آئین سے متصادم ہوگا تو وزیر اعظم کا حکم پریویل کرے گا.
اچھا یعنی آئین پیچھے رہ جائے گا. ہاں وہ سعودی فارم آف گورنمنٹ، یہ ان Okay. سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہے نا، رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ تو وہ لوگ ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پیدا ہی پاکستان پر حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ ان کی وراثت ہیں، جو کہ نہیں ہے. عمران خان کی صورت میں ان کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اسی لیے چیخم پکار مچی ہے. چلیں سر، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے وطن کے لیے، ہمارے اس ڈسٹرکٹ خانوال کے لیے آپ کی قیادت میں ہم یہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہوں، اور یہاں کے جو مسائل، اصل مسائل ہیں، وہ ہماری اوپر والی قیادت تک بھی پہنچیں اور آپ کو فائدہ ہو اس سلسلے میں. تو ہمارے ساتھ آج آپس ملاقات کے سیگمنٹ میں موجود تھے جناب ماہر عمران پرویز دھول صاحب، جو کہ ضلع کونسل خانوال میں صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. تو آج ہم نے ان سے کچھ باتیں کی. مقصد یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو، ایسی نئی قیادت کو آگے لائیں. انہوں نے سرو بھی کیا کاف لیگ کی حکومت میں، اور پھر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کو، اس کے جھنڈے کے تلے لوگوں کو متحد بھی کر رہے ہیں. ان کے مسائل پر بھی نظر آیا، کچھ آپ نے بھی سنے. علاقائی سیاست کے علاوہ بھی قومی سطح کی سیاست میں بھی یہ ایک اپنا نظریہ رکھتے ہیں، ایک سوچ رکھتے ہیں، اور اپنے قائد کے اوپر بھرپور بھروسہ رکھتے ہیں. تو جب یہ ساؤتھ پنجاب ایک صوبے کی شکل میں سامنے آئے گا تو انشاءاللہ تعالی یہی ٹیم ہمارے اس پورے صوبے کے لیے ایک ترقی کی نئی راہیں متعین کرے گی، اور انہی کی قیادت میں ہماری نئی نسل ان کے جو روزگار سے وابستہ مسائل ہیں، یا ان کی یہاں پر تاجر لوگ ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں، جیسے یہ ایک زرعی ملک ہے تو اس کا یہ علاقہ بھی کافی مشہور ہے اس حوالے سے. تو ان کی خواہش ہے کہ یہاں یونیورسٹی بھی بنے، اور یہاں پر ایگریکلچر ریسرچ سینٹر بھی یہاں پر بنے. نوجوانوں کے لیے یہاں سے باہر جانے کا رستہ نہیں، یہیں پہ ان کے لیے اپرچونیٹیز ڈیولپ ہو سکے. تو آپ سب لوگ بھی ہمیں فیڈ بیک دیجیے، ہمارے آپس پاکستان کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کومنٹس کیجیے، اور اپنے ماہر عمران پرویز صاحب سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو میں ان تک میرا راستہ ہے، کیونکہ میرا تعلق ملتان سے ہے اور میں 35 سال سے لاہور میں ہوں. تو میں یہاں سے جاتے ہوئے آپ کے وہ تجاویز ان تک پہنچا دوں گا. میرے پاس ایک سورس اجاز صاحب کا بھی ہے جو سیکٹری انفارمیشن ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.